अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जैसे कि आप सबसे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी और बताया था कि मोहम्मद बशीर जुम्मा साहब जो कि ह्यूस्टन से आज हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ बशीर साहब का कि मोहम्मद बशीर जुम्मा साहब जो कि पेशे से बाय प्रोफ़ेशन जो हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 10 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इनकी काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं इनके यूट्यूब चैनल पे जो कि इन्हीं के नाम से वाबस्ता है, मोहम्मद बशीर जुम्मा साहब। तो आप इनकी वीडियो से भी मुफ़्तदिस हो सकते हैं। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि नया साल शुरू है, नए साल की आमद है और ये टॉपिक इसलिए इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी है, शराए वक़्त पे कामयाबी का सफ़र। तो बेसिकली नए साल की कुछ रेज़ोल्यूशंस बनानी है सबको, नए साल में किस तरह से काम होगा, तो सब चीज़ें जो हैं आज हम इस पे एक प्रेज़ेंटेशन होगी और आगे इसको लीड करेंगे बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अली ज़ाति अज़ीमी सिफ़ाति समी सिमाति कबीर शान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अब से 51 घंटे के बाद पाकिस्तान में नया साल शुरू होगा। तारीख भी बदलेगी, महीना भी बदलेगा और साल में 2 से 3 हो जाएगा। और ये लम्हे आते रहते हैं। शरई तौर से और दीनी तौर से हमें इस हवाले से कोई चीज़ में अपने आप को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हम रोज़ाना सुबह जब उठते हैं तो वो हमारे लिए नया साल और नया दिन और नई ज़िंदगी होती है। तो अगर आप अपना नया साल और नई ज़िंदगी अभी शुरू करना चाहते हैं, वेलकम, शुरू कर देते हैं और हम आज की प्रेज़ेंटेशन से आगे बढ़ते हैं। आज की इस प्रेज़ेंटेशन में हम साल नौ के मौके पर करने के काम, हमारी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए किसी फ्रेम या साँचे की ज़रूरत होती है वो, कामयाबी के मतलूबा अनासिर और इनकी तफ़सील, मकासद कैसे मुतय्यन करें, तरजीहात का तयन कैसे करें, टाइम टेबल और टू डू लिस्ट कैसे बनाएँ, कौन-सी आदतें अपनाएँ और कौन-सी आदतें छोड़ दें। इन तमाम चीज़ों का जो एक मिक्सचर है, वो ये है कि आप एक ऐसे फ़र्द बन जाएँ, जो इफ़ेक्टिव भी हो, एफ़िशिएंट भी हो और ज़िंदगी में कामयाब भी हो रहा हो, इंशाअल्लाह। हमने आज की इस प्रेज़ेंटेशन के लिए जिन वसाइल से फ़ायदा उठाया है, उसका ज़िक्र हमने यहाँ कर दिया है। अब हम प्रेज़ेंटेशन के पार्ट 1 की तरफ आते हैं, ज़िंदगी और साल के हवाले से चंद बातें। हर दिन नई ज़िंदगी और नया साल है और इसकी पैमाइश वक़्त के ज़रिए से होती है। अगर ये स्केल है, तो स्केल जो है वो एक ज़िंदगी है और इसके अंदर इंचेस और सेंटीमीटर्स हैं, वो वक़्त है जिससे पैमाइश होती है। वक़्त की पैमाइश आप कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी कितनी बाकी है, वो मुमकिन नहीं है, वो अल्लाह का मामला है। नींद के बाद उठना ही एक नया दिन, नया साल और नई ज़िंदगी है। इसलिए ज़िंदगी का हर दिन साल नौ की तरह है और नई ज़िंदगी है। मगर सिर्फ़ एक हिस्सा और बाज़ औक़ात एक से ज़ायद हिस्से तब्दील होने से एक नए साल का तसव्वुर होता है। सिर्फ़ एक मोटिवेशन आता है कि इंसान महसूस करता है कि ऐसे-ऐसे ज़िम्मेदारी के साथ कुछ मुख्तसर और कुछ दरमियानी मुद्दत की मंसूबाबंदी कर लेता है। एक ज़माना था कि नए साल में कैलेंडर भी छपते थे, डायरियाँ भी छपती थीं, टेबल कैलेंडर भी आते थे और इंसान जो है वो परेशान रहता था कि मुझे कहीं से डायरी मिल जाए, आधे सफ़े की डायरी हो, 1 सफ़े की डायरी। अब तो स्मार्टफ़ोन की वजह से ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत कम बाकी हैं। लेकिन एक दौर था जो हमने गुज़ारा है कि नया साल का पहचान जो है वो डायरियाँ और कैलेंडर होती थी और इंसान को इस बात का मौका मिलता है कि कुछ ख्वाब देखे, कुछ मकासद, कुछ मतालिब
اور کچھ منازل متعین کرے۔ ہم نے زندگی اور وقت کی بات کی اسکیل کی صورت میں۔ ہماری زندگی میں 4 وسائل ہیں: مادی وسائل یعنی مشینری وغیرہ، مالی وسائل فائنینشیل، انسانی وسائل یعنی ہیومن ریسورسز۔ یہ تینوں جو ہے نظر آنے والے وسائل ہیں، اور وقت ایک ایسا وسیلہ ہے جو وسیلہ تو ہے لیکن نظر نہیں آتا، نہ اسے چھو سکتے ہیں، نہ اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان چاہے غریب ہو یا امیر، اسے روزانہ 1440 منٹ کی یہ تھیلی مل جاتی ہے، بیگ مل جاتا ہے، بریف کیس مل جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ مجھے خدا کی مساوات کا اس وقت یقین ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ غریب کا بیٹا اور امیر کا بیٹا دونوں ایک طرح کے خواب دیکھ سکتے ہیں، اور وقت بھی جو ہے ایک مساوات ہے، جو امیر کو بھی اتنا ہی ملتا ہے ایک دن کے اندر جو غریب کو بھی ملتا ہے۔ تو جو اس وقت کو جتنے اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کرے گا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں یا کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، یا جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اتنا نہیں اٹھاتے۔ ایک صحت اور ایک فراغت یعنی فرصت۔ ایک اور دوسری حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور امارت کو غربت سے پہلے۔ یہ ہمارے لیے احادیث بھی ہیں، لاہ عمل بھی ہیں، اور ہمارے لیے مینول بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے: اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا، مال کس کام میں لگایا، اور کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے۔ یہ سوالات ہیں جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اگر ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ یا تنظیم وقت یا سیلف آرگنائزیشن کے کیا فائدے ہیں۔ تو اس عادت کے باعث جو ہے ہمارے بہت سارے کام کم وقت میں ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے وقت اور قوت کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں، اپنی کارکردگی اور استعداد بڑھا سکتے ہیں، کامیابی کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ سے بچ سکتے ہیں اور اپنے مختلف اہداف حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گھر، اپنے کاروبار اور ملازمت کے معاونین کو بہتر انداز سے متاثر کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو اپنی ذات پر اور اپنے کاموں پر خرچ کر کے اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں، اپنے معاملات میں توازن پیدا کر سکتے ہیں، اہل خانہ کو مناسب وقت دے سکتے ہیں، اور دیگر معاملات میں توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ اور لوگ ہمیں کیسے پرسیو کریں گے کہ بھئی ہم آرگنائز پرسن ہیں؟ ایک تو ہماری پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی امپروو ہو جائے گی، ہماری لائف میں بیلنس آ جائے گا، ہم کوائٹ اینڈ کام ہو جائیں گے، ہماری جاب پہ پروگریس ہوگی، ورک پہ پروگریس ہوگی، ہم میں سینس آف اکمپلشمنٹ ہوگا، ایبنڈنس اینڈ پراپرسٹی ملے گی، اور ہیپینس اینڈ ان انڈیویجول اینڈ فیملی لائف ملے گی، اور بالآخر آپ کے ذہن میں توازن کی ایک تصویر آ جائے گی جو ہم بچپن میں دریاؤں کے کنارے یا سمندر پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے۔ یہ اس وقت تو بہت آسان تھا، لیکن عملی زندگی میں یہ ایک بہت مشکل کام ہے، یہ توازن قائم کرنا۔ اور الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک توازن آنے کے امکانات ہیں۔ اس توازن کی دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ورک اینڈ فیملی کے اندر اگر بیلنس اینڈ پرسسٹنسی آ جائے گی تو پھر آپ 3 P حاصل کریں گے: پیس، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی، PPP۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، چاہے آپ فری لانسر ہوں، چاہے آپ جاب کرتے ہوں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہوں، یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اب آپ آئیے ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جاتے ہیں جو اپنے ذاتی احتساب کی طرف آپ کو لے جائے گا کہ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے۔
देखें, उल्टे हाथ पे तस्वीर है कि एक दायरे के अंदर एक शख्स भाग रहा है, जिसे हम कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और दूसरी तस्वीर है एक शख्स की घड़ी में 4 बजे हैं, फाइलों का अंबार है, पुराने ज़माने का कंप्यूटर लगा हुआ है, पुराने ज़माने का टेलीफ़ोन लगा हुआ है और ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी की कैफ़ियत है और बहुत सारे हम जैसे लोग इस अंदाज़ से पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे तस्वीरें ऐसी हैं, उल्टे हाथ पे एक तस्वीर है जिसमें एक शख्स साइकिल पे सवार है। उसके साथ 3 मसले हैं। एक तो उसकी डायरेक्शन कोई सेट नहीं है कि उसको कहाँ जाना है। नंबर 2, इसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, इसके पास एक ही हैंडल है जिस पे कंट्रोल नहीं है। और चौथा भी है, इसके टायर पंक्चर्ड हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी में इस किस्म के मसाइल होते हैं लेकिन हम इसको रियलाइज़ नहीं करते। इसी अंदाज़ से हम ज़िंदगी में बाज़ औक़ात घुड़सवारी करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा घोड़ा हिल तो रहा होता है और हमें एन्जॉयमेंट भी मिलता है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी ये कैफ़ियत तो नहीं है। आज के दौर में हमारा वक़्त कैसे गुज़रता है? उल्टे हाथ पे तस्वीर है, किताब पढ़ने वाला एक शख़्स है, लेकिन फ़ेसबुक देखने वाले बीसियों लोग हैं। दूसरी तरफ आज से चंद साल पहले हम टीवी पे इतना फ़ोकस कर रहे थे और टीवी जो कह रहा था हम सुन रहे थे। रोज़ के 4 घंटे हम टीवी पे सामने बैठ के फ़ैमिली के साथ लगाते थे। अब रोज़ के 4 घंटे यानी हमें ज़िंदगी में 16 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए, 4 घंटे हम यहाँ पर लगाते हैं सोशल मीडिया पे। अब हमें तज्ज़िया करने की ज़रूरत है कि हम अपना वक़्त कहाँ ज़ाय करते हैं, कैसे ज़ाय करते हैं और तज्ज़िये के बाद अमली इक़दामात भी करने की ज़रूरत है। एक ज़माने में सर्वे हुआ था 60 साल के लोगों का, जिसके अंदर पता चला कि जूतों के तस्मे बाँधने में 8 दिन लगते हैं, ट्रैफ़िक लाइट्स को चेंज करने में 1 महीना लगता है, लिफ्टों में 3 महीने लग जाते हैं, अपने दाँतों को साफ़ करने में 1 महीना लग जाता है, बसों के इंतज़ार में 5 महीने लग जाते हैं, शॉवर में 6 महीने लग जाते हैं, किताबों को पढ़ने में 2 साल लग जाते हैं, कमाने में 9 साल लग जाते हैं, टेलीविज़न देखने में 10 साल लग जाते हैं, सोने में 10 साल लगते हैं। लेकिन आज के दौर में 3 हमने लाइनें दी हैं कि सेल फ़ोन, सोशल मीडिया और वॉचिंग वीडियोज़, इसमें हम कितना टाइम लगाते हैं, ये एक बड़ा मसला है, उसको आपको गौर करना चाहिए। हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि इस किस्म का चार्ट बनाएँ, चूँकि जो लोग अ, आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र से ये प्रेज़ेंटेशन पीडीएफ की सूरत में माँगेंगे, उनको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप ये चार्ट ज़रूर बनाइए जिसमें आपकी मसरूफ़ियात, आपके सातों दिन, इनका टोटल, इनका तज़्ज़िया और अमल दरामद का तरीका। ये चीज़ आपके सेल्फ़ एनालिसिस के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है और इसे आप कोशिश कीजिए कि इसको आप अपनाएँ, उसको अमल करें और कम से कम 3 हफ्तों तक ये फ़ॉर्म ज़रूर फ़िल करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये है बहुत अहम चार्ट। इस चार्ट की दूसरी सूरत इस अंदाज़ से हमने आपको बना कर दी है। अब हमें करना क्या चाहिए? हज़रत जलालुद्दीन रूमी का कौल है कि कल मैं होशियार था तो मैं दुनिया को तब्दील करना चाहता था। आज मैं अक्लमंद हूँ तो मैं अपने आप को तब्दील कर रहा हूँ। करने का काम ये है कि आप अपने आप को तब्दील करें और कैसे करें ये इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रोसेस ये है। देखें तस्वीर में एक शख्स देख रहा है, पहला स्टेप हमेशा उसके तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा और बुलंद होता है। लेकिन जब वो पहला स्टेप पार कर लेता है तो अगले स्टेप जो हैं वो इसके घुटनों के नीचे से भी कम होते हैं और छोटे होते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा मुश्किल है और पहला स्टेप ये है कि आप सोचें, आप तज़िया करें, आप मनसूबाबंदी करें, आप अमल दरामद करें और आप जायज़ा लें। यानी ये आपकी मनसूबाबंदी का हिस्सा है, आपकी कामयाबी की शाहराह पर सफ़र करने का। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये 5 स्टेप्स का जो पहला कदम है
یا پہلا ایکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ پہلا قدم اٹھانا بہت اہم ہے، چاہے مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ اٹھا لیا تو اگلے اقدامات بہت آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری یہ چیز ہو جائے، کچھ لوگ اپنی گیند کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکشن لے کر باسکٹ بال کے اندر اچھل کر اپنی گیند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس تیسرے فرد سے آپ کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ اپنے راز جو ہیں کسی کو افشا نہ کریں، اپنی سیلف مینجمنٹ بک بنائیں، اس کے اندر سب چیزیں لکھیں، پلاننگ کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں، عمل کریں۔ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے وہ داخل ہو ہی جاتا ہے۔ آئیڈیاز بہت اہم ہے، اور اس وقت تک اہم ہے جب تک کہ آپ اس پر ایکشن نہیں لے لیتے۔ ایکشن لینا بہت ضروری ہے، اور جب ایکشن آپ لے لیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو فوکس ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس زندگی کے اندر میں اور آپ جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ تبصرے کریں گے، اس سے آپ بے پرواہ ہو کر اپنے خوابوں کا خیال رکھیے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مشکلات اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، ناکامی اور اندھیروں سے مت گھبراؤ، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ اور آپ اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کیجیے گا کہ آپ ایک اچھی اور مضبوط شخصیت ہوں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں جو دائیں طرف ہیں، یعنی آپ کا مثبت انداز فکر ہو، آپ کی شخصیت مضبوط ہو، آپ منظم ہوں، مربوط ہوں، مستقل ہوں، آپ ماہر ہوں، آپ مؤثر ہوں یعنی افیکٹو ہوں، آپ مستعد ہوں یعنی آپ ایفیشینٹ ہوں، آپ مستحکم ہوں یعنی آپ اسٹرونگ ہوں، آپ معتمد ہوں یعنی لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوں، اور آپ معتبر ہوں، لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہوں۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی، اور ایک چیز دوسرے سے لنکڈ ہے اور وابستہ ہے، ٹھیک ہے، جب آپ مستحکم ہو جائیں گے، مؤثر ہو جائیں گے، مستعد ہو جائیں گے، تو آپ معتبر بھی ہوں گے اور معتبر بھی ہوں گے۔ جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کے اندر چار چیزیں بہت واضح طور سے ابھر آئیں گی۔ ایک یہ کہ آپ معروف ہو جائیں گے، آپ مقبول ہو جائیں گے، آپ محبوب ہو جائیں گے، اور آپ ایک مثالی فرد بن جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں وہ میم سے شروع ہوتے ہیں، تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 15 میم ہے یا 12 میم ہے، ان پہ آپ غور کیجئے اور ان پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم نے اس حوالے سے یہ پورا چارٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ وقت کے بہتر استعمال کے لیے آپ کا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو آپ غور کر کے، اور چونکہ ہم آپ کو دے دیں گے اس لیے آپ مجھے یہاں تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے پاس مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شناخت کیجئے، نصب العین کا تعین کیجئے، نصب العین کے مطابق مقاصد و مطالب متعین کیجئے، اپنی شخصیت میں تبدیلی لائیں، عمل کریں اور جائزہ لیں، اور اس کے پیچھے ان پانچوں اسٹیپ کے نیچے الگ الگ ایکشنز دیے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک 10 نکاتی فارمولہ ہے، جس کو ہم 10 نکات کے اندر نہیں مختلف انداز سے آج کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تنظیم ذات ہے، نمبر 2 اپنی سمت کا تعین ہے، نمبر 3 حکمت اور دانائی کے ساتھ کام کیجئے، نمبر 4 منصوبہ بندی کیجئے، نمبر 5 اخلاقی اقدار اپنائیے، نمبر 6 اخلاق عامہ یعنی ایٹیکیٹس کو اڈاپٹ کیجئے، نمبر 7 کچھ چیزوں کو ترک کیجئے، نمبر 8 اپنی زندگی میں توازن پیدا کیجئے، نمبر 9 انتظامی صلاحیتیں پیدا کیجئے، اور نمبر 10 مطلوبہ عادات۔ اگر اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق بھی عمل کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
اب ہم آپ کے ساتھ ایک ذہنی آزمائش کا پروگرام کر رہے ہیں. بظاہر یہ اسکوائر جو ہے وہ 16 ہے, 1 سے لے کر 16. آپ بتا سکتے ہیں کہ حقیقت میں کتنے اسکوائر ہیں یہ؟ آپ لکھیں اپنے اس پہ, اگر چیٹ میں لکھ سکتے ہیں تو لکھیں. دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. 16 تو وہ ہوئے, 4 یہ ہوئے, 1 2 3 4 5 6 ہوئے, ٹھیک ہے. اور 16 کے ساتھ ایک جو بڑی بارڈر لائن ہے وہ 17 ہو گئے. تو 1 اور 16 17, 17 اور 4 21, 21 اور 1 22. پھر یہ 4 ہیں, 1 2 3 4, 26 ہو گئے. اور اب آپ سوچیں کہ اور ہیں یا نہیں ہیں. جی ہیں, اور ہیں. یہ 9 9 کے 4 اسکوائر ہوئے, رائٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الحمدللہ ہمیں روزانہ 24 گھنٹے ملتے ہیں. 8 گھنٹے سونے اور ضروریات میں گزر جاتے ہیں, اور ہمارے پاس 16 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہم مصروف رہتے ہیں. اگر آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جائیں تو ممکن ہے آپ 16 گھنٹوں کا فائدہ مزید گھنٹوں کی صورت میں حاصل کر سکیں. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنے 16 گھنٹوں کو کیسے استعمال کریں کہ آپ 30 گھنٹے کا بینیفٹ لے سکیں. اب ہم آپ کو ایک تصور پیش کر رہے ہیں اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے, اور وہ ہے ہم نے زندگی کی لینس کا تصور دیا ہے, زندگی کے ویلز کا تصور دیا ہے, اور اس پہ شارع وقت پر کامیابی کا سفر جو آج کا موضوع ہے اس پہ آپ سفر کریں گے تو آپ مقاصد, مطالب اور منازل حاصل کر سکیں گے. ہماری زندگی کی ہم نے آسانی کے لیے 5 لینز متعین کی ہیں. جیسے سڑکوں پر اور شاہراہوں پر لینز ہوتی ہیں, ویسے ہی ہمارے ایک پرسنل لین ہے, ایک ایجوکیشنل یا کیریئر کی لین ہے, ایک اکنامک یا جاب ایکٹیویٹیز کی لین ہے, ایک فیملی کی لین ہے, اور ایک سوشل یا معاشرتی لین ہے. ان لینز پہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو نارملی ہم گاڑی پر سفر کرتے ہیں. شاہراہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں. گاڑی میں عموماً 4 ویلز نظر آتے ہیں, 2 آگے اور 2 پیچھے. ہم آپ کو 6 ویلز کا تصور دیتے ہیں. ایک ویل وہ ہے جو آگے ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں, اس کا نام ہے سینس آف رسپانسبلٹی, یہ گرین میں ہم نے رکھا ہوا ہے. ایک ویل ہے جو پیچھے ہے جو ٹرنک میں ہوتا ہے اور اسپیئر ویل کہلاتا ہے, اس کا نام ہم نے کیریکٹر کیا ہے. وہ اسپیئر نہیں ہے, وہ انٹیگرل ہے, بہت ضروری ہے, لیکن ایک ویل کی اگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتایا. تو سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ کیریکٹر 2 ویلز ہیں ایسے جس کے ذریعے سے آپ کی شخصیت مضبوط رہتی ہے. جو آگے کے 2 ویلز ہیں جو آپ کے معاملات کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا ہیبٹس ہے. اور جو پیچھے کے 2 ویلز ہیں جو آپ کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں, وہ آپ کی اسکلز ہیں اور آپ کے ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, اینڈ ورچوئل لائف اینڈ ورک فرام ہوم والی چیزیں ہیں. تو یہ 6 ویلز اور 5 لینز یعنی 30, 5 into 6, 30 کا اگر آپ سانچہ یا ڈھانچہ یا خاکہ بنا لیں تو آپ کی زندگی کو آرگنائز کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب جو پہلا ویل ہے احساس ذمہ داری, وہ آپ کی ذات کے اندر ہونا چاہیے, اور جتنا احساس ذمہ داری ہوگا اتنا آپ کے لیے پرفارمنس آسان ہوگی. اور کردار آپ کی وہ شخصیت ہے جو مشکل وقت میں نظر آتی ہے, آپ کے کیریکٹر. رویہ وہ عنصر ہے جو آپ کو مقبول بھی بنا سکتا ہے اور معطوب بھی. اس پر غور کرنے اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور عادات یہ وہ افعال ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے قواعد اور اصول بن جاتے ہیں. ان عادات کے ذریعے آپ کے سفر کی رفتار تیز, سفر آرام دہ اور منزل قریب ہو سکتی ہے.
صلاحیتیں اور قابلیتیں وہ مطلوبہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کی بقا، ترقی اور کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ان صلاحیتوں میں غور و فکر سے لے کر ٹیم ورک، تفویض امور اور ذمہ داریوں کی نسبت شامل ہے۔ ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی، یہ صدی تیز رفتاری، غیر دیواری اور بغیر سرحدوں کی صدی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سرحد کے پار بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ سالوں کے سفر اب لمحوں میں طے ہو رہے ہیں اور دنیا ایک لیپ ٹاپ یا موبائل فون میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ آپ اپنے لیے یہ گریڈ بنا لیں، آپ دیکھیں یہ گریڈ آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ اب آپ آئیے کرنے کے کام کیا ہیں۔ نصب العین کا تعین، یعنی آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے، آپ کیوں زندہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نصب العین کہ اگر سامنے ہو تو یہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے۔ پھر مقاصد، مطالب اور منازل کا تعین کیجئے، تقرر کیجئے، پھر اپنی پوزیشن کا جائزہ لیجئے اور لاہ عمل کی تشکیل دیجئے، پھر وسائل کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں، اور ریسورسز پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 لینس اور 6 ویلز والی بات ہے۔ پھر اس کے لیے اہداف اور ڈیڈ لائن مقرر کیجئے، اور پھر اپنی عادت بنا لیجئے روزانہ کی صورت میں جائزہ اور احتساب لینے کی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کیجئے، اپنے پلس اور مائنس پوائنٹ تیار کیجئے، اپنی سمٹمز اینڈ ہیبٹس کو نوٹ کیجئے، اپنے ایریاز آف ٹائم مینجمنٹ اور ویسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اپنے اندر کے مسائل، اپنے ارد گرد کے مسائل نوٹ کیجئے۔ اس کے لیے آپ کے پاس نوٹ بک یا آپ کے پاس ورچوئل نوٹ بک، فزیکل یا ورچوئل، کوئی نہ کوئی نوٹ بک ہونی چاہیے جس پہ آپ نوٹ کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پھر اپنے آپ سے ملاقات کریں اور سیلف مینجمنٹ بک بنائیں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس میں یہ 5 چیزیں جو پیچھے بیان کی ہیں اس پر آپ لکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان کو خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو رات چھوٹی لگتی ہے۔ ان کو خواب پورے کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو دن چھوٹا لگتا ہے۔ تو اپنے خواب پورے کرنے کی عادت ڈالیے اور محنت کیجئے۔ کراچی کے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محنت تیری جاگیر ہے، اس جاگیر پہ جاگیرداری کیجئے، محنت کیجئے۔ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے لائف آبجیکٹیوز متعین کیجئے، اپنی گولز اور اپنی ویلیوز کو متعین کیجئے، اپنے ٹائم ویسٹرز کو ایلیمینیٹ کیجئے، اپنی ہیبٹس کو امپروو کیجئے، اپنی صلاحیتوں، لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیے۔ ڈو دی رائٹ جاب، ڈو دی جاب رائٹ، اور ریگولر سیلف اسسمنٹ کیجئے۔ ایکشنز کے اندر پلاننگ اینڈ لسٹنگ کیجئے، ترجیحات متعین کیجئے، شیڈولنگ کیجئے، ٹارگیٹنگ کیجئے، مائل اسٹون بنائیے، ٹیم بلڈنگ کیجئے، ڈیلیگیشن کیجئے، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ میچنگ کیجئے، ریویوئنگ کیجئے، ریوارڈنگ کیجئے، ری تھنکنگ کیجئے۔ اور جب مقاصد متعین کریں زندگی کے ہر لینس کے لیے، یعنی اگر آپ ساتھ کے حوالے سے کہ مجھے 2023 میں یہ چیزیں کرنی ہیں، تعلیم کے حوالے سے یہ چیزیں کرنی ہیں، معاش کے حوالے سے یہ چیزیں کرنی ہیں، خاندان کے حوالے سے یہ چیز کرنی ہے، معاشرے کے حوالے سے یہ چیز کرنی ہے، تو آپ کے گولز جو ہیں نا وہ اسپیسیفک ہوں، قابل پیمائش ہوں، ممکن ہوں، حقیقت پسند ہوں اور مناسبت رکھتے ہوں، اور پابند وقت بھی ہوں۔ اپنے گولز کے لیے آپ اس بات کی پوری کوشش کیجئے، اور پھر گول کے لیے اس قسم کا چارٹ بنا کر اپنے گول متعین کرنے کی کوشش کیجئے، اور آپ کو جو ہم 3 چیزیں پی ڈی ایف کی صورت میں دے رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔
اب منصوبہ بندی کے لیے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پچھلے چارٹ میں بتا چکا ہوں، اس کو ہم اب نہیں دوہرا رہے، لیکن آپ جو بھی منصوبہ بندی کیجئے کوشش کیجئے کہ مائنڈ میپ بنا لیں، کاغذ پہ نقشے بنا لیں، اپنی ٹیم تیار کریں، متوقع مشکلات اور رکاوٹوں کی نشاندہی کیجئے، متوقع اہم نتائج کو پیش کی تعین کیجئے، منصوبہ بندی کی کامیابی کی بنیاد ڈالیں، اور یہ آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے منصوبہ بندی میں ناکامی حاصل کی تو آپ بیسیکلی ناکامی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے کاموں کو کوشش کیجئے اس گریڈ کے اندر ڈالنے کی کوشش کیجئے ترجیحات کے لیے۔ اس کو امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ گریڈ بھی کہتے ہیں، اس کو اسٹیفن کووے گریڈ بھی کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور سے سابق امریکی صدر ڈیوائڈ ڈی آئزن ہاور کی یہ آئزن ہاور گریڈ کہلاتی ہے، جس کے اندر آپ جو ہیں پہلا کالم، دوسرا کالم اور تیسرا کالم، اور پہلی رو، دوسری رو اور تیسری رو، تو 3 اور 3 9 ہیں یہ بیسیکلی، جس میں سے آپ کو ایک خالی رہے گی، اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کے وہ کون سے کام ہیں جو فوری بھی ہیں اور اہم بھی ہیں، وہ ریڈ میں آ جائیں گے، جو غیر فوری ہیں اور اہم ہیں وہ گرین میں آ جائیں گے، جو فوری ہیں اور کم اہم ہیں وہ بلو کے اندر آ جائیں گے، اور جو نہ فوری ہیں نہ اہم ہیں وہ یلو ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی ترجیحات متعین کی جائیں گی اور یہ آپ کے لیے اہم ہو جائیں گے۔ اب ہم آئیے کیسے کرنا ہے۔ کیسے کرنے کے لیے بھی وقت کی ریکارڈنگ کیجئے، تجزیہ کیجئے، تجزیہ اوقات کی شناخت کیجئے، عادتوں میں تبدیلی کا فیصلہ کیجئے، رویے میں تبدیلی کا فیصلہ کیجئے، تجزیہ اوقات کو خارج کرنے کی کوشش کیجئے، زندگی کے ویلز میں امپرومنٹ کی کوشش کیجئے، مقاصد کا تعین، نصب العین، عمل درآمد، پلاننگ اور شیڈولنگ، مقاصد اور ترجیحات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ وسائل کا کفایت کے ساتھ استعمال، یکسوئی اور استقامت، منطقی انداز میں وقت کا تخمینہ، نظم و ضبط اور ضوابط، یہ چیزیں۔ ایک اہم جو چیز ہے کہ ہم کرنے کی کاموں کی تو فہرست بناتے ہیں، وہ ضرور بنائیے، لیکن ایک فہرست وہ بنائیے جو نہ کرنے کے کاموں کی ہو، کہ مجھے یہ کام نہیں کرنے، اور اس پر آپ سختی کے ساتھ عمل کیجیے۔ اچھی سوچ غیر ضروری اور فاضل چیزوں تحفے میں دے دیں، تساہل اور اکملیت سے بچیں، اسمارٹ طریقے سے کام کرنے کے بعد صفائی کیجیے، حسب ضرورت خریداری کیجیے، خود اسٹارٹ کرنے والے ہوں، دھکوں کی ضرورت نہ ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے 8 اخلاقی صفات کا ذکر کریں گے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، یہ یونیورسل صفات ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ سچائی، ایمانداری، امانت داری، ایفائے عہد، انصاف، وفاداری، سالمیت اور ہوشیاری، یہ چیزیں یونیورسل ہیں، تمام مذاہب کے اندر ان کی اہمیت ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر جگہ کام آنے والی یہ 8 اخلاقی صفت ہیں، آپ کے علم کے لیے بھی، آپ کے عمل کے لیے بھی، آپ کے ہنر کے لیے بھی، آپ کے محنت کے لیے بھی، آپ کی خدمت کے لیے بھی۔ اب ہم آتے ہیں ان عادات کی طرف جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، وہ گرین عادات ہیں اور کچھ سرخ عادات ہیں۔ گرین عادات وہ ہیں جن کو آپ شروع کر دیں، اور سرخ عادات وہ ہیں جن سے آپ رک جائیں۔ تو ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے چیزوں اور کاموں کو نوٹ کرنے کی عادت ڈالیے، یعنی فہرست بنانے کی عادت ڈالیے۔ مختلف مدت کی منصوبہ بندی کیجیے، ٹو ڈو لسٹ بنائیے اور نہ کرنے کے کاموں کی فہرست بھی بنائیے۔ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر، یہ آپ کے لیے بہت اہم عادت ہے جس کو آپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
معاملات کی ضرورت، اہمیت اور تقاضوں کے مطابق ترجیحات، یعنی ترجیحات متعین کرنا اب آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ بلاک ٹائم ٹیبل، اس کی ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں۔ اہم سرگرمیوں کے لیے چیک لسٹ بنانا، کام کو وقت کی مقدار اور لمٹ کے ساتھ کرنا، اس کی ہم تصویر آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹیم ورک کی صلاحیت، تفویض امور کی صلاحیت، معذرت کرنے کا فن، یعنی آپ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو آپ ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں۔ ایک وقت میں ایک کام، کچھ چیزیں ملٹی ٹاسکنگ کے لیے ممکن ہے، لیکن احتیاط کیجئے، ایک وقت میں ایک کام کریں۔ یکسوئی، فوکس اور چوکس، یعنی توجہ اور ہوشیاری، جو کام شروع کریں اسے ختم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور حکمت کے 6 کاف آپ کے اکثر مسائل کا حل ہے، اس کو ہم الگ سے دے رہے ہیں۔ اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنے انداز، لہجے، تحریر اور تقریر کو امپروو کیجیے۔ اپنی ذاتی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے رہیں، چاہے وہ روزانہ ہو، چاہے وہ ہفتہ وار ہو۔ اپنے انتظار کے لمحات کو بہتر طور پہ استعمال کیجیے، پریشان نہ ہو۔ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں۔ واٹس ایپ کا میسج یا ٹیکسٹ میسج بہت اہم ہے۔ اپنے مکان کو گھر بنانے کی کوشش کیجیے۔ کو انفسکم و اہلکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ سے محاسبہ ہوگا اپنے گھر والوں کے حوالے سے۔ اپنا شناختی کارڈ، تصاویر، بلڈ گروپ، گھر کا پتہ، اہم پتے اپنے پاس ہمیشہ ضرور رکھیں۔ اپنے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے فائلنگ سسٹم بنائیے اور PDF بھی بنا لیں۔ روزانہ شام کو اپنی کارکردگی کے نشانات لگائیے، اگلے روز کے کاموں کو شامل کیجیے، ترتیب دیجیے، ترکیب بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ گیدرنگ کرتے ہیں تو کوشش کیجیے، آج کے دور میں بہت مہنگا ہو گیا ہے کہ مختلف خاندان مل کر اپنے سماج کا، اپنے پردے کا، اپنے عفت کا خیال رکھتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے اجتماعی پروگرام کیجیے، اور سب اپنے اپنے گھر کا کھانا لے کر وہاں پہنچیں کسی پارک کے اندر اور مل کر کھائیں اور لوگوں کو اپنا نقطہ نظر پیش کریں، دعوت پیش کریں، ٹیم بنائیں، اس لیے کہ اب اس سوشل میڈیا کے دور میں آپ کے موبائل نے لوگوں سے بہت دور کر دیا ہے، اپنوں سے بہت دور کر دیا ہے، تو اپنوں کو اپنا بنانے کے لیے آپ اس طرف توجہ دیں۔ پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے۔ اگر آپ معاشی زندگی کے اندر کچھ چیزوں پہ کرنا چاہیں، وہ کسی بھی کام کے لیے رول، رسپانسبلٹی اور ریمونریشن پہلے سے طے کر لیں، معاوضہ پہلے سے طے کر لیں۔ اپنے اثاثہ جات اور واجبات کو سیل لفافے میں اپڈیٹ ریکارڈ رکھیں۔ کاروبار میں کسی قسم کی شرکت ہے تو تحریر کر لیں۔ کوئی بھی چیز آپ نے چیز کی ہے تو پہلے سے طے کر لیں کہ کیا ہوگا، آپ کا کیا رول ہے، کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا ریمونریشن ہے۔ جب کسی کام کو سپرد کریں تو اس کے سامنے تحریر کریں تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ جب کوئی وعدہ کریں تو اسے بھی تحریر کر لیں، کیونکہ وعدہ قرض بن جاتا ہے۔ اور ان عناصر اور عادات کو ترک کیجئے۔ ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو دنیا اور آخرت میں اس کے کام نہ آئے۔ تساہل، کاہلی، سستی چھوڑ دیں۔ حسد، کینہ چھوڑ دیں۔ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے، ندامت کے ختم ہوتا ہے، چھوڑ دیں۔ تلخی اور چڑچڑاپن علاج کروائیں۔ ممکن ہے آپ کی جسمانی کمزوری ہو، کوئی منرلز کی کمی ہو، کسی کیفیت کی وجہ ہو۔ منفی انداز فکر چھوڑ دیں۔ آدھا گلاس خالی نہیں ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ 11:15 نہیں بجے 10:45 ہوئے ہیں۔ فضول گفتگو، جی آپ کا حساب ہوگا۔ فوری رد عمل نہیں، ٹھہریے، سوچئے اور جو 6 سوالات ہیں ان پر غور کیجئے۔ جھگڑے سے بچیے۔ عجوب، اپنے آپ کو زیادہ بہتر نہیں سمجھیے۔
تصحیح اوقات جی ہمارا حساب ہوگا وَلَسَيْنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر اپنی عادت ڈالیے اس قسم کا ٹائم ٹیبل بنانے کی کہ صبح سے شام تک کے آپ نے 10 بلاک بنا لیے، ٹائم لے لیے، منڈے سے فرائیڈے تک 5 دن ورکنگ ڈے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ڈال دیے، سیٹرڈے سنڈے کے لیے آپ نے ڈال دیے۔ بلو آپ کی ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے، پھر دوسرا ایک اور ایکٹیویٹی کا نام ہے شام کو 6 سے 8 سملر ایکٹیویٹی کا، 8 سے 10 ایک اور ایکٹیویٹی، 10 سے 11 اور ایک ایکٹیویٹی، 11 سے 5 سونے کا ٹائم ہے۔ اپنے آپ کو شیڈول بنا لیں اور یہ آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ یہ اس قسم کا بھی ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، شیڈول بن جاتا ہے، وہ بھی آپ کر لیں۔ پھر ہم نے کہا کہ وقت کے متعلق فریم کریں کہ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہم نے میٹرک کا امتحان الحمدللہ سب نے پاس کیا ہوگا، 3 گھنٹے کے اندر ہم نے 5 نمبر کے لیے ایک صفحہ لکھا، 20 صفحے لکھے 3 گھنٹے کے اندر۔ کیا یہ 3 گھنٹوں کے اندر 20 صفحے جو لکھنا ہے عام حالات میں ممکن تھا؟ نہیں، بالکل ممکن نہیں تھا۔ 3 گھنٹے میں اس لیے کیا کہ ٹائم فریم تھا، پابندی تھی اور چیلنج تھا، تو ہم نے 3 گھنٹے میں کر لیا۔ یہی چیز اگر آپ کو ایک دن میں کرنے کے لیے کی جاتی تو آپ ایک دن میں کرتے، اور ایک ہفتے میں تو ایک ہفتے میں، اور کوئی لمٹ نہیں ہوتی تو آج تک آپ نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس پہ ٹائم فریم بنا لیں۔ حکمت کے 6 سوال یہ ہیں، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہو، پہلے 3 سوال، کام کیا ہے، کیوں کرنا ہے، پرپس کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس پہ فیصلہ کر لیں کہ کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کون کرے گا۔ یہ 6 سوالات، کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون۔ پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے وہ تباہ ہو گیا، یعنی تباہ ہو گیا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے رہے۔ تو آپ ہر چھٹی کے دن شام کو بیٹھ کے اپنا جائزہ لیں اور پچھلے ہفتے کو 0 سے شروع کر کے اس ہفتے دیکھیں کہ آپ کی کیا پروگریس ہوئی، اور ہر ہفتے آپ 0 سے شروع کریں تو آپ کے لیے یہ چارٹ بہت اہم ہو جائے گا اور آپ کی ترقی کا باعث بنے گا۔ پھر اب کچھ چیزیں بہت کام کی ہیں۔ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 51 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کا نیا سال شروع ہو جائے گا، جس میں دن بھی تبدیل ہو جائے گا، مہینہ بھی اور سال بھی۔ اور میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں کہوں گا 62 گھنٹے کے بعد۔ تو آپ بھی صحیح ہیں اور میں بھی غلط نہیں ہوں۔ اسی انداز سے یہ 9 کا جو ہنسا ہے، ایک شخص 9 پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص 6 پڑھ رہا ہے، دونوں کے سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں اور دونوں صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسٹ بیکاز یو آر رائٹ ڈز ناٹ مین آئی ایم رونگ، یو جسٹ ہیونٹ سین لائف فرام مائی پوائنٹ آف ویو۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کہ بہت سارے کام جو ہیں نا ہم لڑ کے کرتے ہیں، جیسے یہاں پر 2 جانور گھاس کھانے کے لیے جس انداز سے کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈ اسٹیپ میں بھی وہ کس طریقے سے تکلیف کے اندر ہے، تھرڈ اسٹیج کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور فورتھ اسٹیج کے اندر وہ مل کے کھاتے ہیں، اور ففتھ میں دوسرا بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور توجہ دلاتی ہے کہ آپ کیسے کریں۔ پھر دوسری تصویر میں یہ ہے کہ ایک دریا ہے اور دریا کے اوپر 1 فٹ کا برج ہے، یہاں سے بھی ایک جانور آ رہا ہے بکرا، اور یہاں سے بھی ایک بکرا آ رہا ہے، اور دونوں سامنے آ کر ایسے آوازیں دیں گے۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ میں۔ اب میں تو ہمارے لیے آسان ہو گیا نا اردو کے اندر، یعنی ایگو ایگو ایگو۔ اس میں کیا ہوگا؟ دونوں ٹکرائیں گے، ٹکرا کر کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس میں سے ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو۔ اب آپ کا گھر ہو، آپ کا خاندان ہو، آپ کی آرگنائزیشن ہو، آپ کی پارٹنرشپ ہو، آپ کی فیملی ہو، آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ظلم نہ ہو تو آپ اس قسم کی رائے کی قربانی دے کر معاملات کو چلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جھگڑے ختم کرنا بہتر چیز ہے۔ اب آپ نے جو کچھ کام کر لیا ہے
وہ یہ ہے کہ آپ پلان کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہاں سے شروع کروں گا، وہاں میری کامیابی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی کامیابی دوسری تصویر کی صورت میں نظر آتی ہے اور آپ کو بہت سارے ہرڈلز نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا۔ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ دیکھیں، زندگی میں جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں میں جمع کروں، لیکن عموماً آپ کو کام کے اندر ہرڈلز اور مشکلات نظر آتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بگڑ گئے، میرا جمع کچھ ہو گیا، لیکن جب جمع جو ہے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ملٹی پلائی بن جاتا ہے۔ تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 کو 2 سے ملٹی پلائی کریں تب بھی 4 ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا 2 اور 3 5 ہوتے ہیں، لیکن 2 کو 3 سے ملٹی پلائی کریں گے تو 6 ہو جائیں گے، اور یہ نمبر جتنے بھی چینج ہو جائیں گے آپ ایسے بڑھتے رہیں گے۔ تو حالات کی خرابی سے مت گھبرائیں، اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ ہے، اپنے بندوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہم واقعۃ القواقعۃ الولید، اللہ تو میرا ایسا خیال رکھ جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ پھر اللہ سے دعا کیجئے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیے، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اللہ کو مانیے، اللہ کی مانیے اور اللہ کو منائیے۔ اے لوگو، انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریث بنو اور اپنی کوشش پر جہنم سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا۔ اور اس انداز سے آج کی یہ پریزنٹیشن ختم ہوئی اور ہم اپنی شیئرنگ کو اسٹاپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں۔ تھینک یو، وما علینا الا البلاغ۔ جی بہت شکریہ بشیر صاحب، بہت اچھی، اور اگر دل سے دماغ سے سوچا جائے تو بہت اچھی ایک وہ تھی پریزنٹیشن تھی، جس میں اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی میں سکسیس کے بہت قریب آ جائیں گے، اصل سکسیس جو ہے۔ تو آخر میں جو ہے ہم کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز کامنٹ میں ہمیں سوال لکھ دیں تاکہ میں جواب طلب کر لوں آپ کا۔ ہمیں رضا قریشی نے جو ہے وہ ماشاءاللہ کا کامنٹ کیا ہے۔ شکریہ جناب، آپ سنیں، عمل کریں، اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، اپنے ماحول میں اس چیز کو، میسج کو پھیلائیں۔ یہ ویڈیو دونوں چینلز پہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے وائڈ اسکرین پہ سنائیں اور پھر اپنی طرف سے کمنٹ کریں اور ٹریننگ شروع کر دیں۔ کل آپ بھی بہت اچھے ٹرینر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان صاحب کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ویلکم، ہمارے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھیا۔ مظہر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ویلکم۔ فی الحال تو یہی کامنٹ ہے ہمارے پاس۔ بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ باقی جس کو یہ پریزنٹیشن چاہیے تو میں جو ہوں وہ اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں کامنٹ میں، وہاں سے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، آپ کو یہ جو ہے وہ مل جائے گی پریزنٹیشن۔ میں ابھی نمبر اپنا شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، اور جسٹ گیو می واٹس ایپ اینڈ میں آپ کو یہ کتاب بشیر صاحب کی اور پریزنٹیشن شیئر کر دیتا ہوں۔ جس سے ہم اجازت چاہتے ہیں پھر۔ تھینک یو، تھینک یو سر، بہت شکریہ سننے والے۔ تھینک یو، تھینک یو جی، آپ کا سننے کا بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، اللہ تھینک یو، حافظ۔ اللہ حافظ۔